बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, हमेशा बखैर व आफ़ियत रहें। मैं आप लोगों के साथ वो अहम नाम मुकम्मल तफसील के साथ शेयर करने वाली हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद अपना बोरिया बिस्तर गोल करके अपने घरों को चले जाएंगे। ये वो तमाम लोग हैं जो गलत तरीके से उन मखसूस नशिस्तों के ऊपर लाकर बिठाए गए, जिसका असल हकदार इमरान खान था, जिसकी असल हकदार उसकी सियासी जमात PTI थी। अब सुप्रीम कोर्ट का चूँकि 8 मेंबर की अक्सरियत से ये फ़ैसला आ चुका है, तो किस जमात के कौन कौन से रुकन हैं जो बोरिया बिस्तर अपना गोल करेंगे, और ये सिर्फ अपने घर को ही नहीं जाएंगे, इतने महीनों के अंदर जो उन्होंने मराहत समेटी सरकारी ख़जाने में वो भी जमा होंगी, जो तनख्वाहें उन्होंने वसूल की सरकारी ख़जाने में वो भी जमा होंगी, जो भी वो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते रहे वो सारा का सारा वैसे ही एज़ इट इज़ रिटर्न उनको करना पड़ेगा। ये नाम भी मैं आपको शेयर करूंगी, ये भी आपको बताऊंगी कि इस वक्त इस फैसले के बाद बहस उन दानिश्वरों की तरफ से छेड़ दी गई है जो ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला है वो आइन के बरखिलाफ़ आया है, आइन के मुनाफी आया है। कुछ इसके ऊपर भी मैं आप लोगों के सामने बड़ी तफसील से चीज़ें रखने जा रही हूँ, और ये भी आपको बताऊंगी कि जिन ख़वातीन के इलेक्शन के अंदर खड़े होने से ये लोग जो थे, इनके हाथों के तोते और कबूतर सारे उड़े हुए थे, अब उसके अंदर तेज़ी नज़र आएगी, क्योंकि ये जो ख़वातीन हैं इस वक्त जेलों में, ख़ास तौर पे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, ये लोग हमें अब असेंबली के फ्लोर पर नज़र आएंगे, और जो असल दमादम होगा वो सारा का सारा असेंबली फ्लोर पे होगा। अब आ जाते हैं तफसील की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोपहर तकरीबन 12:30 बजे मखसूस नशिस्तों का एक फ़ैसला सुनाया, और इनके मुताबिक, इस फैसले के मुताबिक 8 अक्सरियती जो मेंबर्स थे उन्होंने ये कहा कि ये PTI का हक़ है। अब JUI के अंदर से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस फैसले को जुज़वी तौर पे कबूल कर लिया है, मगर ये भी कहा है कि वो इस फैसले के बरखिलाफ़ नहीं जाएंगे या इस फैसले के अगेंस्ट अपील में नहीं जाएंगे। हुकूमत इस बारे में सोच रही है कि इस फैसले को हम चैलेंज करेंगे। अब आपके साथ में शेयर करती हूँ नून लीग से वाबस्ता वो 14 लोग जो कि बोरिया बिस्तर गोल करके अपने अपने घरों की तरफ रवाना होंगे, और ये वो लोग थे या यही वो जमातें थी अपने लोगों को इसलिए बचाना चाह रही थी और मखसूस नशिस्तों के ऊपर कब्जा करना चाह रही थी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं नून लीग के 14 लोग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जिनमें ख़वातीन हैं, और याद रहे मखसूस नशिस्तें और अक़लियती जो नशिस्तें हैं, अक़लियत के अंदर के तो कोई भी मेंबर आ सकता है, मखसूस नशिस्तों में ख़वातीन का नंबर बहुत बड़ा है। तमकीन अख्तर नियाज़ी साहिबा ये अपना बोरिया बिस्तर गोल करके घर को जाएंगी, बड़ी सीनियर रुकन है मुस्लिम लीग नवाज़ की सायरा अफजल तारड़ साहिबा, और ये भी हाफिज़ाबाद से इनका ताल्लुक़ है, ये भी अपने घर को वापस जाएंगी। याद रहे कि जमहूरियत की ये ऐसी शक्लें हैं कि अपने साथ साथ अपना पूरा पूरा ख़ानदान इन्होंने सियासत के अंदर जो है वो लाकर बिठा दिया हुआ है। इसके अलावा हुमा अख्तर साहिबा हैं, वो भी अपने घर को रवाना होंगी, और इसके अलावा जो है माँ हुसैन बुखारी साहिबा हैं, गालिबन अगर मैं इनका नाम दुरुस्त ले पा रही हूँ, ये माँ हुसैन अब्बासी साहिबा, ये भी अपने घर की तरफ रवाना होंगी, और इनसे भी मखसूस नशिस्त छीन ली गई है। गुलनाज शहज़ादी साहिबा हैं, ये भी जाएंगी। शुमाइला राना हैं, ये भी जाएंगी। शाजिया फरीद हैं, ये भी जाएंगी। आमना बतूल भी नहीं रहेंगी। राबिया नसीम फ़ारूकी भी नहीं रहेंगी, और सोबिया शाहिद भी घर को जाएंगी। गज़ाला अंजुम भी घर को जाएंगी। शहला बानो होंगी। शाहीन है, और इनकी एक अक़लियती रुकन है, वो भी ख़ातून है, उनका नाम नीलम है। ये सारे के सारे लोग जो हैं ये मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुक़ रखते हैं। ये इनका बोरिया बिस्तर अब गोल हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से कौन से लोग हैं, ये भी आपको बड़ी हैरत होगी। इसमें 2-4 नाम ऐसे हैं जिनको आप बड़े अच्छे से जानते हैं, और मखसूस नशिस्तों के ऊपर ये ख़वातीन है, ये भी बोरिया बिस्तर गोल होने पे अपने घरों को जाएंगी। सबसे पहले तो नोट करें आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा, बड़ी सीनियर मेंबर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मखसूस नशिस्त इनकी भी छिन गई है, ये भी फारिग हो गई हैं। नईमा कमल साहिबा हैं, ये भी फारिग हो गई हैं। समीना खालिद घुरकी बहुत सीनियर मेंबर हैं, ये भी फारिग हो गई हैं। नताशा दौलताना साहिबा हैं, ये भी फारिग हो गई हैं। और जो अक़लियती इनके मेंबर हैं वो रमेश कुमार हैं, रमेश कुमार वांकवानी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो लोग हैं जो मखसूस नशिस्तें PTI को मिलने के बाद अब फारिग हो चुके हैं।
JUIFA کے اندر سے 3 نام ہیں جن میں ایک جو رکن ہے وہ ممبر رکن ہیں وہ مرد ہیں اور 2 خواتین ہیں۔ JUIFA کے اندر سے نعیمہ کشور، ان کا بہت زیادہ نام آتا ہے JUIFA میں۔ نعیمہ کشور بھی یہ سیٹ اپنی چھوڑ دیں گی اب، صدف احسن ہیں وہ بھی جائیں گی، اور جیمز اقبال صاحب ہیں یہ بھی فارغ ہو جائیں گے۔ اچھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اسمبلی سے یہ لوگ جائیں گے تو صحیح، مگر اتنے مہینے کی تنخواہیں، پرکس اور پریویلیجز اور جو سرکاری پروٹوکول کے نام پر گاڑیاں ان کے پاس ہوتی ہیں، یہ سارا کا سارا جو سسٹم ہے یہ واپس سرکاری خزانے میں ان کو جمع کرانا ہوگا، یہ اس چیز کے پابند ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں اس چیز کے اوپر جو دانشور یہ باتیں کر رہے ہیں۔ دانشور جو بڑے بڑے ہیں یہ اس فیصلے کے بعد، اس میں کچھ حکومتی لوگ ہیں جیسے رانا ثناء اللہ ہو گئے، عاظم نذیر تارڑ ہو گئے، یا بیرسٹر عقیل ملک جو کہ مشیر ہیں وزیر قانون کے، وہ ہو گئے، یا اور بھی 2-4 ایسے صحافی ہیں جو بیٹھ کے یہ اس وقت بیانیہ بنا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 13 رکنی ممبرز کی طرف سے یہ جو فیصلہ آیا ہے جس میں اکثریتی فیصلہ 8 کا ہے، یہ آئین کے برخلاف ہے۔ اب آپ کو میں سمجھاتی ہوں، سپریم کورٹ جیسی ایک اعلیٰ عدالت کے اندر بیٹھنے والے لوگوں کو آئین کا بہتر پتہ ہے، یا ان لوگوں کو جنہوں نے مختلف لوگوں سے رائے سمیٹ کے اپنا ایک تجزیہ لوگوں کے سامنے رکھنا ہوتا ہے؟ اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ 8 رکنی جو ممبرز تھے انہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں جان بوجھ کے فیصلہ دیا، ہمارے ہاں جو سسٹم پریویل کرتا ہے اس سسٹم کے اندر جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو ہم مان لیں کہ جی پی ٹی آئی گورنمنٹ کا حصہ ہے اور پی ٹی آئی نے پریشر ڈالا ان 8 ممبرز کے اوپر اور یہ پریشر میں آ گیا اور پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دے دیا، یا یہ مان لیں ہم کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے اور اسٹیبلشمنٹ میں جو ہے وہ سکرو ٹائٹ کیے اور پریشر بلڈ کیا اور یہ 8 رکنی جو ممبرز تھے انہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ کوئی خدا کا خوف کریں، کوئی ہوش کے ناخن لیں آپ لوگ۔ ایک لمبی لڑائی ان مخصوص نشستوں کے حوالے سے لڑی گئی اور باقاعدہ دلیلوں کے ساتھ یہ لڑائی لڑی گئی ہے، اور کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر مخصوص نشستیں جن کا کوٹہ ہے ان کو نہیں مل سکتی تو اس کی بندربانٹ دوسرے جگہوں پر ہو سکتی ہے۔ مت ایسی جھوٹی دلیلیں یا مت ایسا پروپیگنڈا پھیلائیں جو کہ ایک عام آدمی کے ذہن کو گند میں ڈھال دیتا ہے۔ ہر ایک عام آدمی جو ہے وہ اب باشعور ہو چکا ہے، اس کو پتہ لگ گیا، سمجھ آ گئی ہے کہ قانون موٹا موٹا کیا کہتا ہے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں پھر آپ کو یہ بتا دوں، یہ لازم نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو نشستیں مل گئی تو قصہ ختم ہو گیا۔ ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے اس فیصلے کی تشریح آنا باقی ہے، تشریح ان کو ہر صورت میں اس کی کرنی پڑے گی۔ ایک اور چیز ہے، وہ یہ چیز ہے کہ اس وقت یہ ثابت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جو فیصلہ دیا گیا جیسے میں نے بتایا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئین کے برخلاف ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور صورتحال رکھتی ہوں۔ آج بھی آپ لوگوں کو نظر آیا ہوگا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ جو پی ٹی آئی ایک الزام لگاتی ہے اور بار بار دہراتی بھی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر انہیں عدم اعتماد ہے، وہ بھروسہ نہیں کر سکتے کہ ان کے ناک کے نیچے پی ٹی آئی یا عمران خان کا کوئی کیس چلے، اور عمران خان صاحب نے جیل سے بیٹھ کے تحریری طور پہ انٹرا کورٹ اپیل جو ہے نیب کے اوپر ترامیم کے اوپر اس کے اندر یہ جمع کرا دیا ہے کہ ہمیں قاضی صاحب پہ اعتماد نہیں ہے۔ آج جو ایک سماعت ہوئی اس کے اندر بھی بالکل واضح ہم نے دیکھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ خلاف ہیں اس فیصلے کے۔ ایک طرف تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کے فیصلے کی درست تشریح نہیں کی، مگر دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس فیصلے کو انڈورس کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے اگر ایسا کیا تو بالکل درست کیا۔ ایک طرف تو بلہ قاضی صاحب نے چھینا، وہ اس کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئے۔ پھر دوسرا یہ کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں ملنی چاہیے، یہ دلیل قاضی فائز عیسیٰ کی بھی ہے، اور الیکشن کمیشن کے 2 فروری کے فیصلے کی ایک قسم سے وہ انڈورس کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جتنے بڑے بڑے کیسز اور خاص طور پہ یہ ریزرو سیٹوں والا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر اپنا موڈ بتا دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے یا عمران خان صاحب کے لیے خاص قسم کا گرج وہ رکھتے ہیں، اور اس کی عکاسی ہر اس کیس یا اس فیصلے کے اندر نظر آتی ہے جو کہ ان کی ناک کے تلے بالکل عین نیچے ہو رہا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ان خواتین کے اوپر جن کے لیے راستہ ہموار ہو گیا۔ اب صنم جاوید ہو گئیں یا عالیہ حمزہ ہو گئیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہو گئیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے الیکشن کا نام سن کے آپ کو یاد ہے کتنی پکڑ دکڑ ہوئی تھی، ان خواتین کو جیلوں میں پھینک دیا گیا اور لمبا عرصہ ان کو جو ہے نا وہ جیلوں میں ہو چکا ہے، سال بھر ہو چکا ہے، مگر ان کے چھوٹنے کے آثار نہیں ہیں۔
آج اس وقت یہ امید روز روشن کی طرح ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ یہ خواتین پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے اوپر عین ممکن ہے کہ اسمبلی فلور پہ ہمیں نظر آئیں گی۔ وہ جو آتے نواز شریف صاحب نے کبوتر اڑایا تھا تو وہ طوطے، کبوتر، فاختہ، مینا سب اڑیں گے اب، کیونکہ یہ وہ خواتین ہیں جن کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ جیلوں میں ڈلوا کے پھر بھی ان کے الیکشن کمپین کے دھاوے بولے گئے اور ان کے ووٹ کو، ان کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، اور چوری شدہ مینڈیٹ سے یہ لوگ اپنی جیت کا بگل بجاتے رہے۔ اب یہ جو خواتین ہیں یہ مخصوص نشستوں میں اسمبلی پر نظر آئیں گی، اور جو ایک دھویں دھار قسم کی سپیچز ہیں، باتیں ہیں، وہ ساری کے ساری اسمبلی فلور پہ ہوں گی۔ پی ٹی آئی کے ساتھ صرف یہ 3 خواتین نہیں ہیں، اس میں ختیجہ شاہ ہیں اور بھی دیگر خواتین ہیں جو کہ شامل ہیں۔ یہ عین ممکن ہے، یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ نہ جانے ان لوگوں میں سے کوئی ان چیزوں کے لیے خود کو پیش کرے نہ کرے، مگر یہ 3 خواتین ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، عالیہ حمزہ اور صنم جاوید، آپ یہ سوچئے یہ تینوں خواتین جس دن اسمبلی فلور کے اوپر مخصوص نشستوں کے کوٹے پہ ہمیں نظر آئیں گی، اس دن کس کس کا پسینہ چھوٹے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اگر آئین کے برخلاف ہوتے ہوئے ان کو کہا جاتا ہے کہ اپیل میں جائیں، ویسے تو میں سن رہی تھی کچھ سینئر ماہر وکلاء جو ہیں، قانون دان، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 13 رکنی جو فل لارجر بینچ ہے، آپ اس کے فیصلے کے خلاف اپیل کے اندر نہیں جا سکتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مطالبہ بڑا زور پکڑ رہا ہے، اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آفٹر الیکشن یہ جو گند بڑا ہے، یہ جو عجیب و غریب صورتحال بڑی ہے، اس کی سراسر وجہ جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ہیں۔ اب یہ مطالبہ آ رہا ہے کہ ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے کہ دھاندلی جہاں جہاں پر ہوئی، جس طریقے سے کروائی گئی اور پاکستان کی عوام کے پورے ایک سسٹم کو ریگڈ کیا گیا، جیم کر دیا گیا اور غلط طریقے سے قانون کی توڑ پھوڑ کی گئی، اب ان کے اوپر آرٹیکل 6 کی ڈیمانڈ بہت زیادہ آ رہی ہے۔ یہ صرف پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں آ رہی، یاد رکھیے گا، عمران خان صاحب کے حمایت یافتہ لوگوں کی طرف سے نہیں آ رہی۔ جو اس وقت پبلک میں نیوٹرل پلیٹ فارم پر لوگ بات کر رہے ہیں، اس میں زیادہ تر یہی بات کی جا رہی ہے۔ اور مجھے بار بار جو ہے وہ کمشنر راول پنڈی یاد آ رہا ہے جس نے یہ کہا تھا کہ یہ دھاندلی ہو رہی ہے، اور اس میں انہوں نے 3 لوگوں کے نام لیے تھے، اپنا نام لیا تھا، سکندر سلطان راجہ کا نام لیا تھا، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اس نے نام لیا تھا۔ لیکن یاد رہے کہ ابھی صرف بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، الیکشن ٹریبیونلز کے معاملات ابھی باقی ہیں، اور اب ایسی یہ امید ہمیں پیدا ہو گئی ہے کہ بڑی عدالت سے بڑا انصاف تو مل گیا ہے، مگر جو الیکشن ٹریبیونل کے معاملات ہیں وہ بھی کم اہمیت کے حامل نہیں ہیں۔ جیسے الیکشن ٹریبیونل کے بھی معاملات سامنے آئیں گے، آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہاں سے بھی ایک حقیقی طور پہ انصاف ان کو مہیا کیا جائے گا جس کے وہ اصل حقدار ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔